मेरी प्यारी रीडर्स, होप करते हैं आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। ज़ोहरा ने गुस्से से दरवाजे को दे मारा था, मगर जैसे ही बिस्तर पर नज़र पड़ी, फ़हीम शाह को नीम दराज देखकर उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए थे। फ़हीम ने अपने पास रखा शॉपिंग बैग उठाकर ज़ोहरा की तरफ फेंका था। ज़ोहरा ने कांपते हाथों से शॉपिंग बैग खोलकर देखा तो सुर्ख नाइटी देखकर इसके हाथ कांप उठे थे। फ़हीम ने इसको इशारा किया था और वो ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ गई थी। ज़ोहरा ने बीवी जान को शिकायती फ़ोन किया था कि फ़हीम अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर दोस्तों के साथ शिकार पर निकल गया है। जैसे ही ज़ोहरा कमरे में पहुंची, फ़हीम ने इसको बाहों में दबोचकर सरगोशी की थी। मुझे तो लगा था तुम्हारा दिल अभी पिछले शौहर की याद से भी नहीं भरा होगा, मगर तुम्हें तो। किचन में बैठकर सामने बड़ी सी प्लेट में बिरयानी रखी थी, साथ ही शामी कबाब और 3-4 लीमू भी मौजूद थे। इसने सबसे पहले तो कुर्सी पर सुकून से बैठकर एक गहरी सांस खारिज की और फिर आगे कुर्सी करके वो 3-4 लीमू बिरयानी के ऊपर निचोड़कर हाथों से ही बिरयानी पर हाथ साफ कर रही थी। चटखारे लेकर कह रही थी कि वाह, मज़ा आ गया, कितने दिनों बाद पेट भर कर खाना खाने को मिल रहा है। अच्छा हुआ कि वो हिटलर घर नहीं है, वरना बिला वजह ही मेरी निवाले गिनता रहता। ये बिरयानी की प्लेट तो मुझ तक पहुंचने ही ना देता, बिला वजह ही दज्जाल बना फिरता रहता है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए हाथ में चावल लेकर खा रही थी। जब प्लेट का बिल्कुल सफाया हो गया तो अपने हाथ वॉश बेसिन में धोने के बाद कमरे में गई थी। इरादा तो यही था कि बस अब लंबी तान कर सो जाएगी। आज तो उसे बेड पे सोने का मौका मिलने वाला था। अपने ही ध्यान में गुनगुनाती खुशी से झुकती हुई ज़ोहरा कमरे में आई और धड़ल्ले से दरवाज़ा बंद करके जैसे ही मुड़ी तो सामने का मंजर देखकर ज़ोहरा के चेहरे पर कुछ ऐसे मौत की जर्दी दिखाई देने लगी थी। कितनी देर तो वो ये सोचने में लगा चुकी थी कि ये ख्वाब है या हकीकत। सचमुच इसका वो हिटलर इसी कमरे में मौजूद था, या फिर ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था। वो देख रही थी, आंखें मीच कर दोबारा खोली और बहुत देखने के बाद सोचने लगी कि शायद हो सकता है मेरी नज़रों का ही धोखा हो। वो तो शिकार करने के लिए गया हुआ है और 1 हफ्ते से पहले तो वापस आने वाला नहीं है। अभी ज़ोहरा मुंह में बड़बड़ाते हुए ये कह रही थी कि अगले ही पल नीम दराज बैठा हुआ शख्स मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर अपने दोनों बाजू अपने सर के नीचे पीछे रखते हुए कहने लगा कि बहुत तड़प रही थी तुम मुझसे मुलाकात करने के लिए। तो मैं समझ रहा था कि तुमने शुक्र अदा किया होगा कि मेरा नापसंदीदा शौहर मुझे छोड़कर जा चुका है, लेकिन कहाँ खबर थी कि तुम मेरे लिए इस कदर बेताब हो कि मुझे बुलाने के लिए बीजान से शिकायत कर डाली। फ़हीम जो कुछ बोल रहा था, ज़ोहरा के तो चेहरे पर सुर्ख लाली आ चुकी थी, कान की लौ तक सुर्ख हो चुकी थी। ज़ोहरा का तो जी चाहा कि ज़मीन फटे पर वो इसमें धंसती चली जाए। घबराते हुए कहने लगी कि आप मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप तो शिकार करने के लिए गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? फ़हीम शाह उठकर बैठा था और फिर अगले ही पल उठते ही इसने अपने पास मौजूद शॉपिंग बैग ज़ोहरा की तरफ फेंका था। ज़ोहरा ने इस शॉपिंग बैग को थाम तो लिया था, मगर इसके हाथ कांप रहे थे। क्या था शॉपिंग बैग में? ज़ोहरा ने एक नज़र फ़हीम पर डाली और फिर जब शॉपिंग बैग में हाथ डालकर देखा तो इसकी रूह तड़प चुकी थी। वो शॉपिंग बैग इसके हाथ से गिर चुका था और इसमें जो चीज़ मौजूद थी इसके हाथ में रह चुकी थी। तो एक सुर्ख रंग की जालीदार नाइटी थी। ज़ोहरा के तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। कहने लगी कि ये क्या बदतमीज़ी है, शर्म नहीं आती है आपको? इसने इस नाइटी को फेंकना चाहा था, लेकिन अगले पल फ़हीम गुस्से से धाड़ा, उठाओ इस नाइटी को, उठाओ और अभी के अभी मेरे सामने। बीजान, आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे ज़ोहरा से शादी करनी ही नहीं है। मैंने कभी ज़ोहरा को लेकर ऐसा ख़याल भी अपने दिमाग में नहीं लाया। और आप कह रही हैं कि कल सुबह मेरा ज़ोहरा से निकाह है। बीजान प्लीज़, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, मगर ये नहीं। इस बार फ़हीम शाह अपने दोनों हाथ जोड़कर बीजान के घुटनों में बैठ चुका था। लहजे में इल्तिजा थी और आंखों में बेयकीनी। दोनों हाथ बीजान के सामने जोड़कर इनके घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए कह रहा था कि जुल्म होगा मेरे साथ,
اور زہرا بھی یقیناً ایسا نہیں چاہتی ہوگی۔ آپ دو زندگیاں نہ چاہتے ہوئے بھی خراب کر دیں گی۔ بی جان، فہیم شاہ نے ڈرتے ڈرتے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے تھے، لیکن بی جان ٹکٹکی باندھے پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے فہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اپنا ہاتھ فہیم کے بالوں میں سہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، نکاح کی ڈور دکھنے میں جتنی کمزور لگتی ہے نا، ہوتی اتنی ہی مضبوط ہے۔ ایک مرتبہ جب ایک لڑکا لڑکی کو اس رشتے میں باندھ دیا جائے تو ایک دوسرے کے لیے محبت محسوس کرنے ہی لگتے ہیں۔ محبت نہ صحیح، عزت و احترام کا رشتہ تو قائم ہی رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی محبت بھی دلوں میں پنپنے لگتی ہے۔ کیا ہو گیا جو ابھی تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ حلال رشتے میں بننے کے بعد جب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی۔ بی جان فہیم کے ہر سوال کے جواب میں دلیل پیش کر رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اپنی بی جان کو سخت الفاظ سے نہیں پکار سکتا تھا۔ آنکھوں میں غصہ بھی دکھائی دینے لگا تھا، لیکن واحد بی جان تھی جن کے سامنے فہیم شاہ نے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ جب بی جان کی بار بار مسلسل باتیں سنتا رہا تو خاموش ہو گیا۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے نکلا تو سامنے ہی سیڑھیاں اترتی ہوئی زہرا فہیم شاہ کو دکھائی دی۔ ایک اچاٹ سی نظر اس پر ڈال کر آس پاس نظر دوڑائی۔ اس وقت وہاں پر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ زہرا نے جب فہیم شاہ کو اپنے سامنے دیکھا تو گھبرا گئی تھی۔ فوراً سیڑھیاں چڑھ کر واپس جانے لگی، مگر فہیم آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ وہ اس سے 2 سیڑھیاں اوپر کھڑی تھی۔ جیسے ہی فہیم شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا فہیم شاہ کے سینے پہ لگی۔ ایک دم سے گھبرا کر زہرا نے اپنا وجود سنبھالا تھا، جبکہ فہیم شاہ بھی اسے اپنے وجود سے ٹکراتا دیکھ کر ایک جھٹکے سے دور کر چکا تھا۔ کہنے لگا، ہوش میں تو ہو؟ میں جانتا ہوں یہ تمہاری کارستانی ہے۔ ساری، تم نے ہی بی جان کو میرے خلاف بھڑکا رکھا ہے۔ تم نے ہی کہا ہوگا کہ مجھے فہیم سے شادی کرنی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زہرا فہیم کے منہ سے یہ ساری باتیں چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ اگلے پل اپنا وجود سے چھڑوا کر کہنے لگی کہ میں ایسا کیوں کہوں گی؟ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کسی فلم کے ہیرو ہیں یا پھر ہر لڑکی صرف آپ پر ہی مر سکتی ہے؟ یہ مت بھولیں کہ میری اس گھر میں حیثیت کیا تھی۔ بی جان کا یہ فیصلہ مجھے بھی بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تو مر سکتی ہوں لیکن آپ کے ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ جس قدر فہیم شاہ کے دل میں نفرت تھی، اس سے کہیں زیادہ نفرت زہرا کے دل میں بھی تھی۔ زہرا کے دل میں بھی فہیم شاہ کے لیے تھی۔ وہ چار سی نظر فہیم کو سر سے لے کر پیر تک ڈالنے کے بعد کہنے لگی کہ میں ابھی جا کر بی جان کو کہتی ہوں کہ میں ساری زندگی ایسے ہی گزار لوں گی، لیکن آپ جیسے شخص کی دلہن بالکل بھی نہیں بنوں گی۔ سن رہے ہیں آپ؟ فہیم شاہ بھی تڑپ چکا تھا کہ ہاں جاؤ، لیکن خبردار جو تم کل رات میرے ساتھ بیٹھ کر نکاح قبول کرتے ہوئے ملی تو ورنہ وہ حشر کروں گا کہ میری رائفل کی ساری گولیاں تمہارے دماغ میں اتریں گی، سمجھی تم؟ فہیم شاہ کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتا چلا جا رہا تھا، جبکہ اس بار بی جان کے کمرے میں جانے کی باری زہرا کی تھی۔ وہ چلتے ہوئے بی جان کے کمرے میں آئی۔ بی جان ہاتھ میں تسبیح لیے ورد کرنے میں مصروف تھی۔ دروازے پر ہلچل محسوس کر کے جب دیکھا تو سامنے زہرا کھڑی تھی۔ بی جان جانتی تھی کہ اب یہ پھر کیا کہنے آئی ہوگی۔ اگلے ہی پل پلنگ پر لیٹتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ کہنے لگی، زہرا، اگر تم بھی وہی بات کرنے آئی ہو جو تھوڑی دیر پہلے ہمارا پوتا ہم سے کرنے آیا تھا تو سن لو۔ کل ہر حالت میں مجھے تم دونوں نکاح کے بندھن میں بندھے چاہیے ہو۔ اگر تھوڑی سی بھی نافرمانی تم دونوں میں سے کسی نے بھی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ زہرا کے لب وہیں پر خاموش ہو چکے تھے، جبکہ فہیم شاہ جو دروازے کے باہر کھڑا تھا ایک پل کو تڑپ چکا تھا۔ دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گیا۔ زہرا بھی چپ چاپ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ دونوں ہی بے بسی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جبکہ اندر ہی اندر نفرت پنپ رہی تھی۔ فہیم کو اس قدر غصہ تھا کہ بڑبڑا کر کہنے لگا، کاش تم بھی وہیں جل کے مر جاتے جہاں سے یہ سارا ڈرامہ شروع ہوا تھا۔
جبکہ جواب میں زہرا نے فہیم کو دیکھا اور بولی کہ میں کیوں مر جاتی، آپ مر جاتے نا جن گولیوں سے بے زبان معصوم پرندوں اور جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ وہ گولی اگر آپ کے سینے پر کیوں نہیں لگ جاتی؟ میری زندگی عذاب بنانے کے لیے آپ زندہ بیٹھے ہیں۔ اگر پچھلی مرتبہ شکار کرتے ہوئے پہاڑی سے پھسل کر گر جاتے اور وقت پر آ کر رسلان آپ کو نہ بچاتے تو آج میری زندگی سکون میں ہوتی۔ کم از کم کھائی سے نکل کر دلدل میں تو نہ دھنس رہی ہوتی۔ سارا کے تو منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی اور بول کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی، جبکہ فہیم سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس رات وہ سکون سے سو نہیں پائے تھے۔ کل کی رات ان دونوں کی ایک ساتھ ایک کمرے میں میاں بیوی کی حیثیت سے گزرنے والی تھی۔ یہ سوچ کر ہی فہیم کو غصہ آ رہا تھا۔ اگلی صبح نہ فہیم اپنے کمرے سے نکلا تھا اور نہ ہی زہرا۔ بی جان 10 مرتبہ ملازموں کو دونوں کے کمرے کے باہر بھیج چکی تھی کہ ان دونوں کو بولو 10 بج چکے ہیں، میرے سامنے حاضر ہوں، آج کوئی عام دن تھوڑی ہے۔ ارے نکاح ہے ان دونوں کا۔ بی جان کو ایسا کہتے دیکھ کر فہیم شاہ کی ماں اور زرینہ بیگم نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ چادر لپیٹتی ہوئی آ کر بی جان کے سامنے بیٹھی، کہنے لگی کہ بی جان ایک مرتبہ اپنے فیصلے پر غور کر لیجیے۔ میرا بیٹا اگر زہرا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو آپ زبردستی کا بندھن کیوں باندھ رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں آج تک آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں بچوں کی زندگی کا سوال ہے۔ نہ زہرا خوش رہ پائے گی اور نہ ہی فہیم، اور میرا بیٹا تو کما رہا ہے۔ یہ بات جھجکتے ہوئے زرینہ بیگم نے کی تھی، لیکن بی جان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اگلے ہی پل اپنی روب در آواز میں کہنے لگی، زرینہ بیگم کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ؟ میں اس گھر کی سربراہ غلط فیصلہ لے رہی ہوں؟ مجھے جو بہتر لگے گا میں وہی کروں گی، سمجھی آپ؟ میرے بعد اس گھر کا ہر فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے، تو کیا اس طرح کے فیصلے کریں گی آپ؟ کیا یہ معیار رہے گا آپ کا اس گھر میں؟ زرینہ بیگم تو نظریں جھکا چکی تھی۔ یہاں پر مزید بیٹھنا یقیناً ان کی بی جان سے لڑائی کروا سکتا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ دونوں مٹھیاں مسلتی ہوئی منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ بی جان کو بھی 2-3 باتیں سنا چکی تھی۔ وہ تو زہرا کو کبھی بھی اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی، بے بس تھی۔ اس گھر میں چلتی ہی صرف بی جان کی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لائے اس مرتبہ وہ خود اپنے بیٹے کے کمرے کے باہر گئی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو فہیم اندر سے چلایا تھا، تمہیں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، بار بار کیوں آتی ہو میرے دروازے پر؟ میں تمہیں کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دوں گا، سمجھی؟ تم پر جھوٹا کیس بنوا کر تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ فہیم ایک مرتبہ پھر ملازمہ کو سمجھ کر دھمکی دے چکا تھا، لیکن اس کی ماں بولی تھی کہ بیٹا میں ہوں، پلیز دروازہ کھولو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ماں کی آواز سن کر فہیم دروازہ کھول چکا تھا، لیکن انتہائی غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ بی جان کو سمجھائیں کہ وہ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں۔ ویسے تو کہتی ہے میں ان کا لاڈلا پوتا ہوں، مگر لاڈلے پوتے کے سر پر ایک بیوہ کا ساتھ تھوپ رہی ہے۔ زہرا کے ساتھ تو آج تک کبھی میری بن ہی نہ سکی۔ میرا دل کرتا ہے میں اس کا خون پی جاؤں، اسے کچا چبا جاؤں، اسے سامنے کھڑا کر کے فائر مار دوں۔ اور بی جان زبردستی میرا نکاح اس کے ساتھ کروانا چاہتی ہے۔ فہیم اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر گڑ گڑایا تھا، لیکن اس کی ماں بھی گہری سانس خارج کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ تم خود انکار کیوں نہیں کرتے؟ اس زہرا کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، ایسے ہمارے گھر پر ناگن بن کر لوٹ رہی ہے۔ اس کی قسمت کے بھی جواب نہیں ہے، ویسے ہے ہی ایسی نحوست، پہلا شوہر تو مر گیا اور اب اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ مجھے تو پہلے ہی یہ سبز قدم لگتی ہے۔ بیٹا تم ایسا کرو، یہاں سے بھاگ جاؤ، پیسے تمہیں میں دیتی ہوں،
بھلے ہی مجھے اپنا زیور بیچنا پڑے، مگر تم یہاں سے دوسرے ملک چلے جاؤ، دوسرے شہر چلے جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جب تک زہرا کی کسی اور سے شادی نہیں ہو جائے گی تم واپس مت آنا۔ فہیم شاہ کو بھلے ہی جتنی زہرا سے نفرت تھی، لیکن اسے اپنی دادی سے بھی بے حد محبت تھی۔ وہ ان کا حکم مان سکتا تھا، اپنی ماں کی بات پر ایک پل کو اس کا جی چاہا کہ وہ ایسا ہی کرے، لیکن پھر تربیت آڑے آ چکی تھی۔ بی جان کا احترام اس کے دل میں اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ نہیں ماما، ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا، کڑوا گھونٹ ہی بھرنا ہے نا، زہرا سے شادی میں کر لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو اس کا حشر میں کروں گا نا، یہ پل پل روئے گی، تڑپے گی اور چاہ کر بھی بی جان کو کچھ بتا نہیں پائے گی۔ زرینہ بیگم کے طوطے اڑے تھے، کہنے لگیں کہ نہیں بیٹا، میں جتنی جلدی ہو سکے اسے اس گھر سے چلتا کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے اگر شادی کر لی تو وہ پھر اسی گھر میں ڈائن بن کر راج کرنے کے لیے آ جائے گی۔ بہرحال فیصلہ تو بی جان کا ہی چلنے والا تھا۔ جس پر 5ویں مرتبہ ملازمہ زہرا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے گئی تو وہ باہر آ چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، نفرت تھی، حقارت تھی۔ اس نے روتے ہوئے دیوار پہ لگی ہوئی اس تصویر کو دیکھا تھا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر اتنا بولی کہ کاش خود مرنے سے پہلے مجھے بھی مار دیتے تو آج مجھے دوسری اذیت سے نہیں گزرنا پڑتا۔ تمہارے ساتھ تو جیسے تیسے میرا گزارا ہو رہا تھا، لیکن فہیم جس سے میں ازل سے نفرت کرتی آئی ہوں، اس کے ساتھ میں پوری زندگی کیسے گزاروں گی؟ بی جان ایک مرتبہ پھر میری قسمت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی ہیں، مگر وہ بڑی ہیں، بزرگ ہیں، انہیں لگتا ہے وہ ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن ساری اذیت اور تکلیفیں تو مجھے ہی جھیلنا پڑیں گی۔ زہرا اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کر کے باہر نکلی تھی۔ شام کو ان دونوں کا نکاح تھا، چند مہمان بلائے گئے تھے۔ نکاح کو آیا پورا خاندان اکٹھا تھا۔ ہر کوئی فہیم کی داد دے رہا تھا کہ یہ لڑکا تو پورے خاندان کا انتہائی بگڑا ہوا اور انا پرست لڑکا ہے۔ پورے خاندان کی لڑکیاں اس اکڑو پہ مرا کرتی ہیں۔ کتنی ہی مائیں ہیں جو خود باتوں باتوں میں زرینہ بیگم کو کہہ چکی تھیں کہ ان کے ساتھ مراسم بڑھائے، لیکن زرینہ بیگم کے تو تیور ہی کسی کے ساتھ نہیں ملتے تھے۔ مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ لگتا ہے فہیم کو زہرا سے محبت ہو گئی ہو یا پھر اپنے گھر کی عزت کو گھر میں ہی رکھنا چاہتے ہوئے۔ یہ سوچ کر ہر کوئی اپنے اپنے خیالات پیش کر رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے دونوں ہی نفوس دلوں میں نہ جانے کتنی رنجشیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں فہیم سوچ رہا تھا نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد وہ زہرا کا حشر بگاڑ کر رکھ دے گا، اپنے سارے غصے اس پر اتارے گا، وہیں زہرا بھی سوچ چکی تھی کہ بی جان نے مجھے اس کے ساتھ نکاح کروا کر اچھا نہیں کیا۔ کیا بی جان کو تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن ہاں البتہ فہیم شاہ کو اتنا تنگ کروں گی، اتنا کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دونوں ہی دل میں آگ لے کر بیٹھے تھے، لیکن اوپر سے چہرے پر ایک مسکراہٹ رکھی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد مبارکباد دی گئی اور پھر زہرا کو فہیم شاہ کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ وہ دلہن بنی اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی، آس پاس سے کچھ اچاٹ سی نظر ڈال رہی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر فہیم شاہ کی ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں وہ مسکرا رہا تھا اور ہاتھ میں رائفل پکڑے ہوئے اپنے سامنے ایک چیتے کو مارنے کے بعد اس پر پاؤں رکھے تصویر بنائی ہوئی تھی۔ زہرا کے دل میں سب سے پہلے نفرت کے بیج وہ ہی اس وقت گئے تھے جب فہیم شاہ پہلی مرتبہ کتنی ہی معصوم پرندوں کا شکار کر کے گھر لایا تھا اور فخر سے بتا رہا تھا کہ اس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ بے زبانوں کو قتل کرنے والا شخص انتہائی بے رحم اور شفاق دل ہوتا ہے، یہ بات تو زہرا بھی جانتی تھی۔ انتہائی غصے سے فہیم شاہ کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں اس قدر شعلے چلے تھے کہ فہیم کی تصویر کو ہی جلا دیتی۔ وہ ابھی فہیم کی تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ جب دروازہ کھلا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ زہرا ایک پل کو کپکپائی تھی، لیکن اگلے ہی پل
گھونگھٹ ٹھیک کرنے کے بعد سر جھکایا اس نے انتہائی ناگواری سے فہیم کی طرف دیکھا تھا، جو جواب میں اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ غصے سے دروازہ لاک کیا اور چلتا ہوا سیدھا اس کے پاس آیا۔ شیروانی اتار کر ایک طرف بیڈ پر بیٹھی اور چٹکی بجا کر کہنے لگا کہ اٹھو، بیڈ خالی کرو اور پلیز یہ پھولوں سے جو کچرا پھیلا رکھا ہے نا اسے بھی صاف کرو۔ یہ ساری خوشبوئیں، یہ کینڈل، سب کچھ مجھے 5 منٹ کے اندر اندر صاف چاہیے۔ اٹھو یہاں سے، کچرا پھیلا رکھا ہے میرے کمرے میں۔ فہیم شاہ جس قدر حقارت سے بولا تھا۔ زہرا بڑی تیزی سے بستر سے اٹھی تھی، بیڈ سے اٹھ کر سیدھا فہیم شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور غصے سے کہنے لگی، یہ سارا کچرا میرا نہیں بلکہ تمہارا پھیلایا ہوا ہے۔ جس وقت تمہارے یہ سو کالڈ کمرہ سجایا جا رہا تھا تو منع کیوں نہیں کیا تھا ملازموں کو؟ فہیم شاہ نے جب اسے اپنے سامنے یوں بولتے ہوئے دیکھا تو اگلے ہی پل بولا تھا کہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا۔ باہر بی جان ہے اور یقیناً آج پوری رات ان کی نظر ہمارے کمرے پر ہی ہوگی۔ چپ چاپ جاؤ، اٹھ کر یہ حلیہ ٹھیک کر کے آؤ، اور خبردار جو سمجھی کہ آج ہم دونوں کی سہاگ رات ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا، تم اس لائق ہی نہیں ہو۔ زہرا کا چہرہ تو سرخ لال ہو چکا تھا۔ یہ باتیں تو اس نے سوچ رکھی تھیں کہ کیسے فہیم شاہ کو کہے گی کہ مجھ سے دور رہو۔ مجھے اپنی بیوی مت سمجھیں، لیکن فہیم شاہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے کا نکلا تھا۔ زہرا خونخوار نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جاؤ جاؤ، تم جیسے حیوان کے ساتھ صرف بی جان کی وجہ سے میں نے یہ رشتہ جوڑا ہے۔ جس دن بی جان نے کہہ دیا نا، 1 منٹ نہیں لگاؤں گی تمہیں چھوڑنے میں، سمجھے؟ وہ غصے سے واش روم میں گھس چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سادہ سا لباس پہن کر واپس آئی، تب تک فہیم شاہ خود ہی یہ سارے پھول اور ڈیکوریشن ایک جانب کو کمرے کے کونے میں پھینک چکا تھا، جیسے کہ کچرا ہو۔ رات کے 4:30 تو بج ہی چکے تھے۔ زہرا کے آنے کے بعد فہیم بڑبڑاتا ہوا واش روم میں گیا تھا اور موقع پا کر زہرا سیدھا بستر پر کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ چکی تھی۔ جیسے ہی فہیم شاہ واش روم سے نکلا اور اپنے بستر پر اپنا کمفرٹر میں لیٹی ہوئی زہرا کو دیکھا تو غصے سے کمفرٹر کو زور سے کھینچا۔ زہرا دبلی پتلی انتہائی نازک اندام لڑکی تھی، اس کے یوں کمفرٹر کھینچنے پر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ بال جو کھل کر تکیے پر پھیلے ہوئے تھے اب اس کے چہرے پر آ چکے تھے۔ دبی دبی گھراہٹ میں دھاڑ کر کہنے لگی، یہ میرا بستر ہے، کس کی اجازت سے یہاں لیٹی ہو؟ تم اٹھو یہاں سے، خبردار جو اپنے گندے ہاتھوں سے میرے کمفرٹر کو چھوا بھی تو۔ اتنا کہہ کر اس نے غصے سے زہرا کو بازو سے پکڑا تھا اور بیڈ سے اٹھا کر دور کیا تھا۔ وہ جا کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر لگی تھی۔ اس کو غصہ بہت آیا تھا، لیکن کیا کرتی، کمرہ اس کا تھوڑی تھا۔ اگر اس وقت اپنے کمرے میں جا کر لیٹتی تو بی جان کی 100 باتیں سننے کو ملتی، اور بی جان تو اسے زبردستی واپس اس کمرے میں بھیج دیتی۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کہہ دیتی کہ سہاگ رات منا کر مجھے ثبوت بھی دکھاؤ۔ زہرا اور فہیم ایک بستر پر تو سونے والے نہیں تھے۔ فہیم تو اپنے بستر پر لیٹا ہوا صاف کہہ چکا تھا کہ شکر مناؤ تمہیں اس کمرے میں رہنے کی اجازت مل رہی ہے، چاہے کھڑے رہ کر گزارو یا فرش پر لیٹ کر، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ غصے سے بھرا ہوا فہیم اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ اس وقت اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور فضا میں خنکی پھیل رہی تھی۔ رات کو کافی ٹھنڈ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے باوجود جان بوجھ کر فہیم شاہ اے سی چلا چکا تھا، خود کمفرٹر اوڑھ کر سو چکا تھا اور زہرا کو اس کے کمرے کی کسی بھی چیز کو ہاتھ تک لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ زہرا نے گہری سانس خارج کی اور پھر صوفے کی طرف نظر دوڑائی۔ پہلے تو بیٹھ کر کتنی ہی گالیاں تھیں جو وہ فہیم شاہ کو دینا چاہتی تھی، لیکن یہ سوچ کر نہ دیں کہ جو بھی ہے تو شوہر۔ اس کمبخت کی وجہ سے میں اپنی زبان کیوں پلید کروں اور آخرت میں الگ میری پکڑ ہونی ہے۔ نہ جانے کب یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ یہ رات یوں ہی گزری تھی، جبکہ اگلی روز بی جان ان پر ایک اور بم پھوڑ چکی تھی۔ صبح صبح دونوں جب ناشتے کے لیے کمرے سے باہر آئے
تو فہیم کافی سنجیدہ تھا، سوچ چکا تھا یہ بس آج ہی اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں کی طرف نکل جائے گا، شکار بھی کر لے گا اور کم از کم زہرا کی شکل تو نہیں دیکھنا پڑے گی۔ جیسے ہی ناشتے کی ٹیبل پر دونوں آ کر بیٹھے تو بی جان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا کیا اس گاؤں میں ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ میں تو چاہتی ہوں کہ شہر والے گھر میں تم دونوں شفٹ ہو جاؤ۔ وہ کیا کہتے ہیں آج کل کے لڑکے لڑکیاں ہنی مون، تم دونوں ذرا شہر چلے جاؤ، اچھی اچھی جگہوں پر گھومو پھرو، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو۔ فہیم شاہ کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا، جبکہ زہرا کی بھی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں بی جان، ان سب کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، گھر کے کام کاج میں خالہ کا ہاتھ بٹاؤں گی، بس اتنا کافی ہے۔ یہ بات زہرا نے زرینہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہی تھی، جبکہ وہ تو اسے اپنی جانب دیکھ کر ہی اپنا رخ بدل چکی تھی۔ وہیں دوسری جانب فہیم شاہ بھی اپنے کھانے کی طرف بڑھتے ہاتھ روک چکا تھا، کہنے لگا کہ بی جان میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جا رہا ہوں، ہمارا پلان کافی دنوں سے بنا ہوا ہے، بس ابھی ناشتہ کرنے کے بعد میں نکلنے والا ہوں، پھر اس کے بعد سوچوں گا کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر فہیم شاہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ چکا تھا، لیکن اگلے پل گھر میں ایک گرجدار آواز گونجی تھی، رکو، کیا تم تمیز بھولتے جا رہے ہو؟ بی جان اس وقت کھانے کی میز پر موجود ہیں اور تم ان کے سامنے اٹھ کر جا رہے ہو۔ فہیم شاہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا چکا تھا، کسی نے بھی جرأت نہیں کی تھی کہ بی جان کے سامنے اس طرح کی غلطی کر سکتا۔ الٹے قدم واپس لوٹا تھا اور پھر بی جان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرنے لگا، کہنے لگا سوری بی جان، بس ان دنوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا، کائنڈلی میری سچویشن کو سمجھیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جیسا ہو رہا ہے۔ بی جان اگلے پل ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ بی جان کا حکم نہیں مانو گے؟ میں نے کہا ہے نا کہ تم دونوں شہر والے گھر جاؤ گے، وہاں پر ایک ساتھ وقت گزارو گے، مجھے شکایت کا موقع نہیں چاہیے۔ اس گھر میں اگر تم دونوں رہے تو تم دونوں میں دوریاں بڑھتی ہی جائیں گی۔ یہ بات بی جان نے زرینہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہی تھی۔ جانتی تھی کہ زرینہ اور اس گھر کے باقی فرد کوئی بھی ان دونوں کی شادی پر خوش نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی بی جان کی خوشی کی خاطر فہیم اور زہرا اپنا سامان پیک کر رہے تھے۔ یہاں تک زرینہ بیگم نے یہ تک کہہ دیا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں، شہر میں یہ دونوں اکیلے کیسے رہیں گے؟ چلو اگر یہ گھومنے پھرنے کے لیے جائیں بھی تو گھر تو مجھے سنبھالنا پڑے گا نا۔ لیکن بی جان نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ دونوں کی شادی میری وجہ سے ہوئی ہے، میں جانتی ہوں میں ان کے ساتھ زبردستی کر چکی ہوں، لیکن جب تک یہ دونوں اکیلے گھر میں رہ کر ایک ساتھ وقت نہیں گزاریں گے ان کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے بندھن میں تو ویسے بھی بندھ ہی چکے ہیں، بس ذرا سا قدم رکھنے کی دیر ہے، دونوں ایک دوسرے کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ بی جان یہ کہہ کر مسکرا گئی تھی، وہ تو بس زہرا کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، ان کی تو خواہش ہی یہی تھی کہ زہرا ان کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ گاڑی تیار تھی، دونوں نے اپنا سامان گاڑی میں رکھا، شہر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سفید رنگ کی چادر زہرا نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی، کھڑکی سے باہر نظر دوڑاتی وہ ان بلند و بالا عمارات کو دیکھ رہی تھی۔ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی اس کی قسمت بھی، اسے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ صرف 10 سال کی تھی جب اس کی ماں باپ کی وفات ہوئی تھی۔ زہرا کے ماں باپ کی وفات کے بعد اس کی خالہ اسے اپنے سسرال لے آئی، اپنی ماں باپ کی تصویر اپنے سینے سے لگائے اور اپنا فیورٹ ٹیڈی بیئر ایک ہاتھ میں پکڑے وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ماں باپ کی بے حد لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ پروین خالہ مجھے اس گھر میں تو لے آئی تھی۔ پروین خالہ کا اپنا ایک ہی بیٹا تھا جو انہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھا۔ بی جان نے جب اپنے گھر میں اس لڑکی کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اپنی بڑی بہو سے کہنے لگی کہ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا اس کے خاندان میں کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھے جو تم اپنی بہن کی یتیم لڑکی کو یہاں لے آئی ہو؟
زہرا کی خالہ کافی پریشان ہوئی تھی، پھر کہنے لگی کہ میرے بہن کے سسرال والوں نے اس بچی کو پالنے سے انکار کر دیا ہے۔ سبھی انتہائی ظالم اور پاک دل لوگ ہیں، انہیں اس بچے پر بھی رحم نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی تو مر گیا، اگر بیٹا ہوتا تو ہم پال بھی لیتے، لیکن ہمارے حالات تو پہلے ہی خراب ہیں، ہم اس بچے کا خرچ کہاں اٹھاتے پھریں گے؟ کل کو جوان ہوئی تو شادی بھی کرنا پڑے گی، جہیز دینا پڑے گا، یہ سب کچھ ہم کیسے سنبھالیں گے؟ کوئی بھی اس بچے کو اپنانے کو تیار نہ تھا، اس لیے میں اپنی بہن کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ زہرا سہم کر اپنی خالہ سے لگ چکی تھی۔ جبکہ بی جان نے اس بچے کو سہما ہوا دیکھا تو اگلے پل تناسب ڈھیلے پڑ گئے، کہنے لگیں کہ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، یتیموں کی پرورش کریں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ یوں زہرا اس گھر میں آ چکی تھی، لیکن زرینہ بیگم کو وہ ایک آنکھ شروع سے ہی نہیں بھاتی تھی۔ انہیں ڈر ستانے لگا کہ چلو ایک میرا بیٹا ہے اور پروین کا ہے، دونوں میں یہ جائیداد برابر کی بٹ جائے گی، لیکن اگرچہ یہ لڑکی بھی اس گھر میں بیٹی کا درجہ پا لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اسے بھی وراثت میں حصہ ملتے پھریں گے؟ یوں پہلے ہی بی جان جو محبت صرف اپنے دونوں پوتوں پر نچھاور کرتی تھیں، اس میں اب زہرا کا بھی حصہ بن چکا تھا، گھر بھر کی لاڈلی ہو چکی تھی۔ زہرا اور یہ بات زرینہ بیگم کو شروع سے ہی بالکل ناپسند تھی۔ فہیم تو بچپن سے ہی انتہائی جھگڑالو اور فساد برپا کرنے والا لڑکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی زہرا کا خالہ زاد منیب بھی ایسا ہی ہو چکا تھا۔ دونوں ہی انتہائی شرارتی تھے، مگر فہیم نے تو حد پار کر رکھی ہوتی تھی۔ گھر میں درخت پر آ کر چڑیا یا فاختہ گھونسلہ بنا دیتی اور اس میں انڈے دیتی تو وہی درخت پر چڑھ کر ان انڈوں کو پھوڑ دیا کرتا، پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑی برہمی سے مار دیا کرتا تھا، انہیں دھاگے سے باندھ کر دیوار سے مارا کرتا۔ بچپن سے ہی زہرا کو وہ ناپسند تھا۔ فہیم کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، ہاں البتہ زرینہ بیگم زہرا کو ہی ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ جب وقت نے کروٹ لی، بچے جوان ہوئے تو پروین نے اپنی بھانجی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے طے کر لیا۔ بی جان کو اس بات سے کوئی انکار نہیں تھا، لیکن زہرا اس گھر سے جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس گھر میں سوائے اس کی خالہ اور بی جان کے اسے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، نہ ہی فہیم اور نہ ہی منیب۔ منیب کسی اور ہی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ بی جان کے کہنے پر زہرا سے اس نے شادی تو کر لی تھی، لیکن کبھی اسے وہ مقام نہ دے پایا جو مقام اس کا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے دل میں زہرا کے لیے کوئی احساس نہیں تھا، وہ روایتی مردوں سے بھی گیا گزرا تھا۔ زہرا مری مری جی رہی تھی، اس نے کھانا کھایا یا نہیں، وہ تھک چکی ہے، اس سے 2 گھڑی بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ اس طرح کے احساسات منیب میں نہیں تھے۔ وہ انتہائی لاپرواہ شخص تھا، اور صرف لاپرواہ نہیں بلکہ انتہائی غصے والا بھی تھا۔ جس روز ایک میٹنگ کے سلسلے منیب دوسرے شہر جانے لگا تو اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی لے کر گیا تھا، مگر راستے میں ایک حادثے میں ان دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ زہرا بیوہ ہو گئی۔ یہ وقت ان پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹا تھا، مگر اس حادثے کے 6 مہینے بعد ہی بی جان نے دھیرے دھیرے یہ بات زرینہ کے کانوں میں ڈالنا شروع کر دی کہ میں زہرا کی شادی فہیم سے کروانا چاہتی ہوں۔ زرینہ نے تو صاف کہہ دیا تھا، یہ زہرا اپنے ماں باپ کے بعد اپنی خالہ اور شوہر کو بھی کھا گئی ہے، بہتر ہے کہ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد ہی کسی اچھے سے گھر میں کروا کر اسے چلتا کرے، نہ جانے اگلا محرم مہرا کس کو بنا لے۔ مگر بی جان ان باتوں پر اعتماد کرنے والوں میں سے نہیں تھیں، انہوں نے تو الٹا زرینہ بیگم کو ہی ڈانٹ دیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ بیٹھے تھے۔ فہیم شاہ کو کہیں سے بھی زہرا جیسی لڑکی پسند نہیں آنے والی تھی، اسے تو آج کل کی ماڈرن فیشن کرنے والی شہری لڑکیوں سے ہی شادی کرنی تھی۔ زہرا دیکھنے میں انتہائی خوبصورت گوری چٹی لڑکی تھی، لیکن پھر بھی فہیم کو ابھی تک اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہوئی تھی۔ شہر والے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے کال بی جان کو ان کی آئی تھی۔ بی جان صاف صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی کہ اگر فہیم نے تمہیں ذرا بھی تنگ کیا، پریشان کرنے کی کوشش کی تو سیدھا تم مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ یہ بات موبائل کا اسپیکر آن کر کے زہرا نے سنائی تھی، تاکہ فہیم شاہ اپنے کانوں سے یہ بات سن لے۔
اس گھر میں آنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لے کر آس پاس دیکھا تھا اور سیدھا اپنا سامان لے کر الگ کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر رہنے والے ملازم نے پہلے پورے گھر کی صاف صفائی کر دی تھی۔ زہرا نے تو شکر ادا کیا تھا کہ اب یہاں پر الگ کمرے میں رہے گی، کچھ سکون تو میسر ہوگا، لیکن جیسے ہی اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ لاک تھا۔ اس وقت یہاں پر اسے 5 کمرے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ باری باری ہر کمرے کی طرف گئی، مگر سوائے ایک کمرے کے باقی سارے کمروں کے دروازے بند تھے۔ وہ سیدھا ملازم کے پاس آئی تھی، کہنے لگی کہ ان دروازوں کو تو کھولیں، یہ کمرے لاک کیوں ہیں؟ لیکن وہ ملازم اپنی بتیسی باہر نکال کر کہنے لگا کہ بی جان نے کہا تھا کہ صرف ایک کمرہ ہی کھلا رہنا چاہیے، باقی کمروں کی چابیاں تو میں بی جان کے حوالے کر کے آ چکا ہوں، انہوں نے مجھے صرف اسی ایک کمرے کو کھولنے کی اجازت دی تھی۔ زہرا کے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، ملازم کو تو وہاں سے بھیج چکی تھی، وہ ابھی تک یوں ہی اپنا سامان پکڑ کر کھڑی تھی کہ جب فہیم کمرے سے باہر آیا، کہنے لگا کیا یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ تو جواب میں زہرا نے اسے کہا کہ بی جان نے سارے کمروں کو لاک کروا رکھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ہی کمرے میں رہیں۔ دونوں ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے فہیم کہنے لگا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، کم سے کم میں تمہاری شکل اس کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتا، خبردار جو تم نے سوچا بھی کہ میں تمہیں اس کمرے میں سونے کے لیے تھوڑی سی بھی جگہ دوں گا۔ زہرا کو نہ جانے کیوں فہیم شاہ کے تیور سے ڈر لگنے لگا تھا۔ راستے میں آتے ہوئے فہیم شاہ کے ساتھ گزرا ہوا بچپن اور اب تک کے شکار کرنے کی عادت اور لائسنس شدہ گن کا سوچ کر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی کہ کہیں اسے غصہ نہ آ جائے اور مجھے ہی نہ گولیوں سے بھون ڈالے۔ وہ چپ چاپ گیلری میں اپنا سامان کا بیگ رکھنے کے بعد صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازم نے ان کے لیے بریانی تیار کر دی۔ فہیم کے سامنے تو زہرا نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بس چپ چاپ بیٹھی تھی، آس پاس دیکھتی رہی کہ کیا اسے ساری رات یہاں لاؤنج میں صوفے پر سو کر گزارنا پڑے گی۔ لیکن تبھی فہیم شاہ کے دوستوں کی کال آ گئی۔ وہ تو یہاں شہر میں آنے کے بعد سیدھا شکار پر جانے والا تھا۔ جیسے ہی زہرا نے یہ سنا تو اس کے تو پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ مگر فہیم بھی اس گھر سے چلا جاتا تو کیا وہ اس گھر میں اکیلی رہتی؟ اتنا بڑا گھر اور وہ اکیلی، اسے تو رات کو ویسے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے، آپ شکار پر جا رہے ہیں مجھے اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر؟ فہیم نے گھور کر اسے دیکھا تھا، کہنے لگا کہ ہاں، اب کیا اس گھر میں رہ کر تمہارے ساتھ اپنی نئی شادی انجوائے کروں؟ مجھے تم زہر لگتی ہو، زہر جب تک بی جان ہمیں واپس نہیں بلا لیں گی تب تک میں اس گھر میں تو نہیں رہنے والا، کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا رہوں گا، ملازم ہے، جو چیز منگوانی ہو اس سے منگوا لینا۔ اتنا کہہ کر فہیم شاہ گھر سے جا چکا تھا، جبکہ زہرا کی تو جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ جیسا بھی تھا، اس کا شوہر تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی کہ جب دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی کہ اس اونٹ کی ناک میں نکیل کیسے ڈالنی ہے، جھٹ سے کال بی جان کو ملائی تھی۔ کال کر کے کہنے لگی کہ بی جان دیکھیں تو ہمیں ابھی یہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور فہیم اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانے والے ہیں، اب کیا میں شہر میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہوں گی؟ تبھی میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے اپنے پاس ہی رکھیے۔ فہیم کی عادت سے تو آپ واقف ہیں، وہ کس قدر بگڑے ہوئے ہیں، شکار کے لیے اور دوستوں کی محفل میں جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اب بتائیں میں یہاں پر اکیلی کیا کروں گی؟ آپ ڈرائیور کو بھیجیں، مجھے آ کر لے جائے۔ یہ بات کہہ کر وہ سیدھا کچن میں آئی تھی، کھانا وغیرہ کھا کر سیدھا کمرے میں ہی گئی تھی کہ جب سامنے فہیم دکھائی دیا تھا۔ وہ کب آیا تھا اس بات کا اندازہ زہرا کو ہو ہی نہیں سکا تھا۔ وہ گھبرا چکی تھی جب فہیم انتہائی شیطانی انداز میں اس کے سامنے وہ بیگ رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، بہت شوق ہے نا تمہیں میری شکایتیں لگانے کا، لو پہنو اب یہ کپڑے، مجھے تمہارے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ نبھانا ہے۔ یہ انتہائی بیہودہ سی نائٹی تھی، زہرا کا تو وجود کانپ کر رہ چکا تھا، نفی میں سر ہلانے لگی۔
لیکن فہیم کے تیور ہی الگ تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے ساتھ رکھی ہوئی رائفل نکال کر سامنے کر لی اور اس کی نوک پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تمہیں کھجلی بڑی ہو رہی ہے؟ بڑا دن ہو گیا ہے کوئی شکار نہیں کیا۔ زہرا کے تو وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس وقت کو پچھتانے لگی جب اس نے فہیم کی شکایت دادی کو لگائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جب فہیم شاہ آگے بڑھا اور اپنا ایک ہاتھ زہرا کی گردن پر رکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے تو لگا تھا تم اپنے پچھلے شوہر کے ہی جادو سے نہیں نکلی ہوگی۔ تمہیں تو اس کے علاوہ کسی اور کا تمہیں ہاتھ لگانا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اسی خاطر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو کیونکہ تمہارا وہ خالہ زاد کزن تم سے ہر طرح کا تعلق قائم کر چکا ہوگا۔ بھلا اتنی جلدی ایک مرد سے دوسرے مرد کے پاس کس عورت کو اچھا لگتا ہے کہ وہ جائے؟ مگر یہاں تو تمہارے جذبات کچھ زیادہ ہی بھڑک رہے ہیں۔ فہیم شاہ جس قدر بد تہذیبی سے الفاظ کہہ رہا تھا، زہرا کے تو وجود میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنستی چلی جائے۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کہنے لگی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے بس ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے بی جان کو شکایت لگی تھی کہ مجھے واپس بلا لیں۔ لیکن فہیم اگلے ہی پل وہ نائٹی اسے تھما کر کہہ رہا تھا کہ جاؤ یہ پہن کر آؤ، مجھے تم اس نائٹی میں اپنے سامنے چاہیے۔ بہت شوق ہے نا بیوی بننے کا؟ آج میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر بتاتا ہوں، اتنی اذیتیں دوں گا یہ رات تم ساری زندگی کے لیے یاد رکھو گی۔ فہیم شاہ انتہائی حقارت سے بولا تھا، جبکہ زہرا اس بیہودہ سی نائٹی کو ایک طرف پھینک چکی تھی۔ کہنے لگی، میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتی، پلیز آپ کو جہاں جانا ہے آپ چلے جائیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ بی جان کو شکایت نہیں لگاؤں گی۔ لیکن فہیم شاہ زبردستی زہرا کو بستر پر پٹک چکا تھا، زبردستی اس پر جھکنے لگا۔ وہ کس طرح زہرا کو اس قدر خوف میں مبتلا کرنا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ چاہے جتنی بھی مصیبت میں ہو، جتنی بھی تکلیف میں ہو، اس کا نام نہ لے سکے، اسے پکار نہ سکے۔ اس کا شوہر تھا مگر اس کے باوجود اس پر یوں سختی کر رہا تھا جیسے وہ کوئی خریدا ہوا مال ہو۔ زہرا کا گلا بیٹھ چکا تھا، جبکہ فہیم شاہ بکھلائی ہوئی زہرا کو چھوڑ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ دوبارہ شکار کے لیے جا چکا تھا، جبکہ زہرا خوف سے ساری رات سو نہ سکی تھی۔ اپنی گردن پر، بازوؤں پر، اپنی گال پر جگہ جگہ کاٹے جانے کے نشانات تھے۔ فہیم تو بالکل کسی درندے کی مانند اسے کاٹ رہا تھا، جیسے اس میں کوئی حیوانیت اتر آئی ہو۔ فہیم شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جا چکا تھا، لیکن پہلے کی طرح انجوائے نہ کر سکا۔ غصے میں زہرا کے ساتھ وہ سب کچھ تو کر آیا تھا، لیکن بعد میں اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ نفرت، بدتمیزی اپنی جگہ تھی، مگر اس نے زہرا کی گردن پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ زخم سے خون بھی فہیم کے دانتوں کو لگ چکا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ اندر ہی اندر بے چین ہونے لگا تھا۔ 4 دن تک وہ شکار پر رہے اور پھر واپس گھر آ گیا، جبکہ زہرا بے جان قدموں میں ملبوس، گھبرائی ہوئی، بکھرے بالوں کے ساتھ گھر میں گھوم رہی تھی۔ ملازم آ کر کھانا بنا کر دے دیتا تو کھا لیتی، ورنہ بار بار یہ سوچتی رہتی کہ اگر فہیم واپس آ گیا اور اس نے دوبارہ میرے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا تو کیا ہوگا۔ فہیم اپنے سامنے کسی لڑکی کی زبان چلتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کسی طرح جب اس نے اپنے سامنے زہرا کو بولتے دیکھا تھا تو اسے اس کی انا پر سرب لگتی محسوس ہوئی تھی۔ جب فہیم گھر آیا تو زہرا کی طبیعت کافی خراب تھی، پھر بھی فہیم کے آنے پر وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے واضح نہیں کر پائی تھی۔ چپ چاپ صحن میں جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ فہیم کو بھی اسے دیکھ کر شرمندگی تو بہت ہوئی تھی، لیکن وہ کم سے کم اس سے معافی تو نہیں مانگنے والا تھا۔ 2 دن تک نہ ہی فہیم نے زہرا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی زہرا نے فہیم سے۔ بی جان کا اس دوران صبح شام فون آتا رہتا تھا۔ وہ دونوں یہی کہتے تھے کہ ہم دونوں یہاں بہت خوش ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ اس روز زہرا کو شدید بخار تھا۔ جس پل بخار میں تپتے ہوئے اس نے فہیم سے کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، مجھ سے اب اپنی طبیعت برداشت نہیں ہو رہی، تو جواب میں فہیم نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے،
جاؤ چلی جاؤ، اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس نے زہرا کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ زہرا ان پیسوں کو دیکھ کر ایک شکایتی نظر فہیم کو دیکھنے لگی تھی، مگر اس مرتبہ کچھ بولی نہیں تھی۔ فہیم حیران تھا، اسے تو لگا تھا یہ پہلے کی طرح پھر سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گی، غصہ کرے گی، لیکن وہ چپ تھی۔ اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے ان پیسوں کو لیا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ بخار کی وجہ سے چکر بھی آ رہے تھے۔ ابھی وہ گھر سے باہر آئی ہی تھی کہ سامنے گلی میں آتے ہوئے موٹر سائیکل پر 2 لڑکوں نے زہرا کو دیکھا۔ اس کے پاس آ کر بائک گھما کر کھڑی کی اور کہنے لگے کہ ارے میڈم جی، کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت بڑی خراب لگتی ہے، آئیے یہاں ہمارے درمیان بیٹھیے، ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ زہرا گھبرا چکی تھی، واپس گھر جانے کے لیے پلٹنے لگی تو ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر زہرا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگا، ارے میڈم جی، کہاں جا رہی ہیں؟ بہت عرصہ ہوا آپ جیسے مال کو چکھے ہوئے، آؤ بیٹھو، ہمارا مطلب پورا کرو، پھر تمہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جائیں گے۔ زہرا کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ فہیم آ چکا تھا، ان دونوں لڑکوں کو مار مار کر ان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے فہیم کے چنگل سے بھاگ گئے تھے، جبکہ زہرا روتے ہوئے وہیں سڑک پر گر چکی تھی۔ فہیم شاہ کو کہیں نہ کہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ جیسے بھی تھی زہرا اس کی عزت تھی، وہ اسے تھام کر گاڑی تک لایا اور پھر خود اسپتال لے کر گیا تھا۔ کمزوری کافی زیادہ تھی، ڈاکٹر کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ 40 گھنٹوں سے بھوکی ہیں، ان کا معدہ بالکل خالی ہے۔ دوا کے بعد زہرا کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی۔ فہیم اسے گھر لے آیا تھا، سیدھا اپنے کمرے میں ہی لے کر گیا تھا۔ وہ آ کر جب زہرا کے پاس بیٹھا تھا تو وہ سہم کر سمٹ چکی تھی۔ خود سے زہرا کو گھبراتے ہوئے دیکھ کر فہیم کو بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا وہ غلط تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی سے معافی نہ مانگنے والا فہیم شاہ زہرا سے معافی مانگ چکا تھا۔ زہرا نے اسے معاف تو کر دیا، مگر اس رات وہ فہیم کے بستر پر ہی اس کے ساتھ سوئی تھی۔ فہیم کو خود پر پورا یقین تھا کہ وہ زہرا کو لے کر بہکے گا نہیں، اس لیے بیڈ کی دوسری طرف وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ مگر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ جب زہرا کو دیکھ کر اس کے اندر کی جذبات جاگنے لگے۔ وہ زہرا کو اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ زہرا نے بھی اپنا آپ فہیم کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی نئی شروعات کر چکی تھی۔ اگلی صبح جب زہرا اٹھی تو قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی، جبکہ فہیم نظریں چرا رہا تھا۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگا، سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، میں ایسا کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جواب میں سرخ چہرہ لیے زہرا کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا حق ہے۔ مگر اس دن کے بعد سے اس کے دل میں زہرا کے لیے ایک جگہ بن چکی تھی۔ جب 1 مہینے بعد دونوں واپس گاؤں گئے تھے تو ان کا رشتہ کافی بہتر ہو چکا تھا۔ فہیم بات بات پر جھگڑا اور بدتمیزی نہیں کرتا تھا، نہ ہی زہرا چڑ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں فرض سمجھ کر نبھا رہے تھے۔ بی جان یہی تو چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے محبت بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے آ چکی تھی۔ زرینہ بیگم اپنے بیٹے کو اتنا بدلا ہوا دیکھ کر پہلے تو گھبرائی تھی۔ بیٹے کو بہت سمجھایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، کیا تم اس لڑکی کو اپنی بیوی مانو گے؟ ارے یہ بیوہ تھی، تمہارے کزن کی بیوہ، تم اس کے ساتھ بھلا اپنی زندگی کی شروعات کر بھی کیسے سکتے ہو؟ مگر فہیم چپ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بی جان نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر راضی ہو چکا ہوں۔ زہرا میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے، میں اسی کے ساتھ اپنی جو زندگی آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ بھی تسلیم کر لیں، جب ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی اور اسی روز یہ خوشخبری بھی ملی تھی کہ زہرا ماں بننے والی ہے۔ فہیم بہت خوش تھا، مگر زہرا فہیم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں نے تو آپ کو ہماری سالگرہ پر تحفہ دیا ہے۔ لیکن آپ مجھے کیا تحفہ دینے والے ہیں؟ فہیم اس کے لیے کچھ گفٹ لایا تھا، مگر وہ سارے گفٹ دیکھنے کے بعد وہ فہیم کے قریب آئی اور پھر پیار سے کہنے لگی کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ میں چاہتی ہوں آپ شکار کرنا چھوڑ دیں، بے زبان جانوروں کو قتل کرنا چھوڑ دیں، ان کی بد دعا
نسلیں اجاڑ دیا کرتی ہیں۔ فہیم ایک گہری سانس خارج کر چکا تھا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی، میں دوبارہ کبھی کسی بے زبان کو قتل نہیں کروں گا۔ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کے گلے لگ چکے تھے۔ زہرا کو اس وقت سب سے مضبوط سہارا فہیم شاہ لگ رہا تھا، اور فہیم اپنی بیوی کے ہونے والے بچے کا سوچ کر تخیل کی دنیا میں کھو چکا تھا۔